जमीला खाला मोहल्ले की मशहूर दाई थी। वो लड़कियों की चाल को देखकर बता दिया करती थी कि यह हामला है या नहीं। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ था और मेरे रिश्ते वाले आए थे। यूं जमीला खाला मेरी चाल देखकर बोली कि यह हामला है। ये सुनते ही रिश्ते वाले बुरा भला कहते हुए चले गए। मैंने जमीला को बहुत बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया, पर अब पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था और अम्मा भी परेशान थी। यूँ अम्मा एक दिन मुझे लाल रंग की गोली देखकर बोली कि इसे खा ले, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मुझे जमीला खाला की ये बात ने शक में डाल दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं हॉस्पिटल की और चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते सब कुछ चीख चीख कर इकट्ठा कर लिया। जो ही नज़र अल्ट्रासाउंड मशीन पर पड़ी, मेरी जान निकल गई कि मेरी सगी माँ ने मुझे कभी घर का सुकून नसीब नहीं हुआ था। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसे कभी अपने माँ बाप की मोहब्बत भी नहीं मिली, और फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। और मैं आज तक सोचती हूँ कभी कोई सगी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अक्सर अम्मा की तबीयत बिगड़ जाती, वो घर की चीज़ें तोड़ दिया करती, कभी अब्बा को मारने लग जाती और गुस्से में जो कुछ मुंह में आता वो बोलती रहती। और अब्बा अम्मा के पाँव पकड़ कर उससे माफ़ी मांगते और रोने लगते। अब्बा कहते कितने साल हो गए, हमारी बेटी जवान होगी, मेरे गुनाह की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। अम्मा कहती कि तुम्हारी भूल है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसको अम्मी और अब्बू छुपा रहे थे। मेरी अम्मी भी जवान थी। मेरे स्कूल की सहेलियां मेरी अम्मी को जब देखती मुझे कहती कि तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारी बहन लगती हैं। जब से होश संभाला था अम्मी को ऐसे ही अकेले खुद से लड़ते, खुद को नुकसान पहुंचाते ही देखा था। और इस घर में बस मेरी दादी थी जिनको मेरा ख्याल था, जिन्होंने मुझे पाला था। मैं अपनी दादी से कहती कि दादी, आखिर अम्मी और अब्बू के दरमियान ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर अम्मी अपने आप से बाहर हो जाती हैं और अब्बू उनके पाँव पकड़कर माफ़ियाँ मांगते हैं। तो दादी कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बच्ची उन दोनों की पसंद की शादी हुई थी, बस किसी पुरानी बात को लेकर ये दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तुम अपनी माँ की बातों पर ध्यान ना दिया करो, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी माँ आधी पागल है। मैं अक्सर अपनी माँ को देखती, वो मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, और जब मैं उनके पास चली जाती, उनकी गोद में सर रख कर लेट जाया करती तो मुझे धुतकार दिया करती और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। जब से दादी की वफ़ात हुई थी मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और कॉलेज में एडमिशन लेना था। तब अब्बा ने मना कर दिया कि जितनी पढ़ाई करनी थी कर ले, अब बस मैं तुम्हारी शादी करने का फ़ैसला किया है। और अब्बू की ये बात सुनकर अम्मी हंसने लगती और अब्बू नम आँखों से उसे देखते। अम्मी कहती क्यों, डर गए ना अपनी बेटी से। और मैं अब्बू के चेहरे को देखती जो अपनी मुट्ठियों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते। मैंने अब्बू को मनाकर प्राइवेट इम्तिहान देने का सोचा और अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखते। जब से जवान हुई थी बहुत सख्ती करने लगे थे, मुझे अकेले कहीं आने जाने भी नहीं दिया करते थे। मुझे मेरी ज़िंदगी एक कैद खाना लग रही थी। अक्सर मैं जी भर कर रोती। मेरे दिल में कई बार ख्याल आया आखिर मेरी अम्मी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। बाकी लड़कियों की माएँ तो अपनी बेटियों का इतना ख्याल करती हैं, अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाती हैं, फिर मेरी अम्मी ऐसी क्यों हैं जिनके पास मैं जाती हूँ तो वो मुझे धुतकार देती हैं। एक दिन अम्मा से पूछ लिया आप मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं। तो अम्मा मुझे गौर से देखने लगी और अपने साथ लगा लिया, कहने लगी कि मैं अपनी बेटी से नफ़रत क्यों करूँगी, तुम में तो मेरी जान है, इकलौती बेटी हो मेरी। और उस दिन मैं अम्मा से जी भर के बातें की और अम्मा ने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। जैसे ही अब्बा घर आए मैंने अब्बा को बताया अम्मा मुझसे प्यार करने लगी हैं अम्मा। मैं बहुत खुश हो गई और प्राइवेट इम्तिहान देने लगी। जब अब्बा ने कहा कि वो मेरा रिश्ता देख रहे हैं, कुछ मेहमान घर आएंगे। हमारे घर में मोहल्ले की खाला थी, बल्कि हर मोहल्ले में खाला ज़रूर होती है। जमीला खाला मोहल्ले की मशहूर दाई थी। वो लड़कियों की चाल देखकर बता दिया करती थी कि यह हामला है या नहीं। एक दिन मेरे पेट में दर्द था और मेरे रिश्ते वाले आए थे। यूँ जमीला खाला ने मेरी चाल देखकर बोला कि यह हामला है। ये सुनते ही रिश्ते वाले मुझे बुरा भला कहते हुए चले गए। मैंने जमीला खाला को बहुत बुरा कहा और उन्हें घर से निकाल दिया, पर अब पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था और अम्मा भी परेशान थी। यूँ अम्मा एक दिन मुझे लाल रंग की गोली देकर बोली कि इसे खा ले, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मुझे जमीला खाला की बात ने शक में डाल दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
میں ہاسپٹل گئی اور چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرتے ہی سب کچھ چیخ کر اکٹھا کر لیا۔ جو ہی نظر الٹرا ساؤنڈ مشین پر پڑی میری جان نکل گئی کہ میری سگی ماں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کی اچانک اس محبت کا کیا مطلب تھا؟ روتے دھوتے گھر میں داخل ہوئی تو ابا سامنے کھڑے تھے، مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی کہاں گئی تھی؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابا نے کہا کیا ہوا؟ تو ابا کو بتایا کہ جمیلہ خالہ نے سچ کہا تھا۔ ابا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور بھاگتے ہوئے اندر کمرے میں گئے جہاں اماں آرام سے بیٹھی اپنے بال بنا رہی تھی۔ ابا نے اماں کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ابا نے کہا کہ سگی ماں ہو کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ تو اماں نے ابا کو دھکا دیا اور کہنے لگیں کہ اب اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر تمہیں میری تکلیف کا احساس ہوگا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک شریف انسان کی بیٹی جب بغیر شادی کے حاملہ ہوتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اب تمہیں میرے ماں باپ کا احساس ہوگا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا نے اچانک اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہاسپٹل لے کر پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، پر ان کی جان نہیں بچ سکی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے سب بھیانک خواب کی طرح ہے، پر حقیقت کب خواب ہوتی ہے۔ اماں کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، نہ جانے اتنی نفرت کیوں تھی۔ ابا کو دفنا دیا گیا، میری وجہ سے میرا باپ مر گیا۔ کاش میں گھر آ کر کچھ بھی نہ بتاتی۔ میں رو رہی تھی اور میری اماں ہار سنگھار کر رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے شیشہ لے کر دیوار میں مار دیا۔ میں نے کہا آپ ماں کہے جانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ میرے باپ کو مرے 2 دن بھی ہوئے ہیں اور آپ ان کے مر جانے کی خوشی میں ہار سنگھار کر رہی ہیں۔ آخر اتنی نفرت کیوں ہے ہم سے ماں؟ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی سزا آپ نے مجھے دی، میری زندگی برباد کر دی؟ میں نے تو آپ کی کوکھ سے جنم لیا تھا، آپ میری ماں تھیں، پھر آپ ایسے کیوں نکلیں؟ میں اپنے چہروں کو ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی اور اماں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ جس کا گناہ ہے اسی سے تم شادی کر لو، بہت خوش رہو گی۔ مجھے دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ میں اماں کو حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اماں ایسا کیا ہوا تھا جو آپ مجھ سے ایسی بات کر رہی ہیں؟ کہ آپ میری سگی ماں ہیں یا مجھے کہیں سے اٹھایا تھا؟ مجھے اپنی ماں کے ذہنی توازن پر شک ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگیں کہ تمہیں اپنے باپ سے بہت محبت ہے، اپنی ماں سے اتنی محبت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اماں مجھے آپ دونوں سے محبت ہے، پر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ کیوں آپ نے میری زندگی برباد کر دی؟ تب میری ماں نے کہا کہ جاننا چاہتی ہو تو سنو، مجھے تم سے، تمہارے وجود سے اور تمہارے باپ سے کیوں نفرت ہے۔ اس کے بعد اس گھر سے، میری زندگی سے تم دفع ہو جانا، کیونکہ مجھے تم سے اتنی نفرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری جان لے لوں۔ میں اماں کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اور خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا یہ میری سگی ماں ہے؟ تب میری ماں نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری اماں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ اماں نے کہا کہ وہ 2 بہنیں تھیں، 5 سال بعد میرے ماں باپ کے گھر اولاد ہوئی تھی۔ وہ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ان کے گھر پھر سے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میری بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تھی اماں ابا چاہتے تھے کہ ان کی اور بھی اولاد ہو، اور اماں مجھے کہتی کہ دعا کرو، اللہ بچوں کی دعائیں سنتا ہے۔ میں اماں کے کہنے پر دعا کرتی۔ جب میری 5 سال بعد میری ایک بہن اس دنیا میں آئی، سب نے مجھے پیار محبت دینے کے بجائے میری چھوٹی بہن پر توجہ مرکوز کرتی۔ مجھے بھی اپنی بہن سے بہت محبت تھی، پر جب کوئی چیز لائی جاتی ابا اسے پکڑا دیتے اور مجھے کہتے کہ وہ چھوٹی ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں مجھے چھوڑ کر سب کو چھوٹی بہن کی فکر ہوتی، سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس نے کھانا کھایا یا نہیں، وہ سوئی ہے یا نہیں، اور ایک دن میں نے اماں سے کہا کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں جو آپ کبھی مجھ پر توجہ نہیں دیتے؟ آپ سب کو اس کے پسند و ناپسند کی فکر ہوتی ہے، تو پھر میں کہاں ہوں؟ اس سے اچھا تھا آپ لوگ مجھے پیدا نہ کرتے۔ آپ کے لیے سب کچھ آپ کی چھوٹی بیٹی ہے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ میں مر جاؤں، پھر آپ لوگوں کو احساس ہوگا میرا۔ اور میں وہاں سے روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ابا کی کزن کا گھر ہوا کرتا تھا، اس کا ایک بیٹا فراز تھا۔ تب ہم چھوٹے تھے اور میری اس سے بہت دوستی تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے پاس چلی جاتی۔ وہ لڑکا بہت اچھا تھا، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ وہ باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔
اس نے جس اسکول میں جس کالج میں پڑھا میں نے بھی وہاں پڑھائی کی۔ اس کو جو رنگ پسند اسی رنگ کے کپڑے پہننے لگی، خود کو ویسا بنا لیا جیسا اس کو پسند تھا۔ وہ سال میں کبھی کبھار مجھے فون کر لیتا اور اس دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہوتا۔ گھر پر میرے رشتے کی باتیں ہونے لگیں تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اپنی چہیتی چھوٹی بیٹی کی کر دیں یا اس کو گھر بٹھا کر رکھنا ہے۔ ابا نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نافرمان ہوتی جا رہی ہو۔ سویرا تمہاری چھوٹی بہن ہے، وہ ذرا حساس ہے، اس لیے اس کی بات سنتے ہیں۔ تم سمجھدار ہو، پر مجھے لگ رہا ہے کہ تم اتنی بڑی ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک ناسمجھ ہو۔ اور میں پاؤں پٹختی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ گھر میں پھپھو کو، دادی کو، سب کی لاڈلی میری چھوٹی بہن تھی، جبکہ میں نے تو سنا تھا کہ گھر میں سب سے بڑے بچے کو پیار محبت سب سے زیادہ ملتا ہے، پر میرے حصے میں تو ڈانٹ ہی آئی تھی۔ کبھی گھر والے میرے پاس ہونے پر خوش نہیں ہوئے تھے جتنا چھوٹی کے پاس ہونے پر خوشی ہوئی تھی۔ میں کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتی، پھر بھی کسی کے لیے میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں، کس چیز میں میری خوشی ہے، سب نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی، کہنے لگیں آپی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے؟ اور میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے دیکھتے ہی سویرا بولی آپی کیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، بار بار میرے سامنے کیوں آتی ہو؟ میں سوچتی ہوں کہ تم میں ایسا کیا ہے جو تم سب کی لاڈلی ہو، تمہاری شکل تو بالکل عام سی ہے، جبکہ مجھے دیکھو تم سے کہیں زیادہ پڑھی لکھی ہوں اور خوبصورت ہوں، تم تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے کہنے لگیں آپی آپ میری بڑی بہن ہیں اور بہن بھائیوں میں کبھی مقابلہ نہیں ہوتا، اور یہ سچ ہے، میں آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، پر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرا تو دل ہمیشہ چاہتا ہے آپ مجھ سے باتیں کریں، ہم دوست بن جائیں اور پھر اکٹھے گھومیں پھریں۔ تو میں نے اس کی بات سن کر مسکرائی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کہ اب دفع ہو جاؤ، اور وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میں جس لڑکے فراز کو پسند کرتی تھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح شام فراز کے گھر جاتی، مجھے بس اس لڑکے فراز کا انتظار تھا۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کب واپس آئے گا، اسے 4 سال ہو چکے تھے۔ فراز کے گھر والے سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ فراز کی والدہ رشتے میں میری پھپھو لگا کرتی تھی اور میں فراز کے کمرے میں جاتی، دیوار پر لگی اس کی تصویریں دیکھا کرتی اور واپس لوٹ آتی، پر کبھی اس سے بات کرنے کی یا اسے فون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اماں ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ اماں کہتی لڑکیوں کی جتنی جلدی شادی جلد کر دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ابا نے میرے لیے رشتہ دیکھا اور بات پکی کر دی۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان لوگوں کے سامنے صاف صاف رشتے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ شرمندہ ہو کر گھر سے چلے گئے اور ابا مجھے ڈانٹنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا آپ نے ہر بار مجھے باتیں سنائی، مجھے ایسے نہیں ایسے رہنا ہے، مجھے فلاں دوست سے ملنا ہے، فلاں سے دور رہنا ہے، یہ سب پابندیاں میرے حصے میں کیوں ہیں؟ آپ نے چھوٹی بہن کو تو کبھی روک ٹوک نہیں کی، اسے تو مکمل آزادی دی ہے، پھر مجھے کیوں روک ٹوک ہے؟ بابا نے کہا کہ تم ایسی کیوں ہو گئی ہو، اتنی کڑواہٹ کیوں بھری ہوئی ہے تم میں؟ اور میں ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اور کچھ دنوں بعد فراز واپس آ گیا، جسے میں پسند کرتی تھی، پر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا، پر میرا دل کہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ اور کچھ دنوں بعد اس کے ماں باپ ہمارے گھر آئے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب وہ رشتے کی بات کر رہے تھے میں خوشی سے چہک رہی تھی، پر جب قریب ہو کر ان کی باتیں سنی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فراز کی ماں کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب میں اپنی امانت لینے کب آؤں، مجھے آج بتا دیں۔ وہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ رہی تھی اور یہ بات جان کر مجھے مزید نفرت ہوئی اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن سے۔ میری بہن کا رشتہ تب سے طے تھا جب سے فراز باہر گیا تھا اور مجھے کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں بتائی۔ فراز کو میں نہیں میری بہن پسند تھی۔ میں روتے ہوئے فراز کے پاس گئی، اس سے کہا کہ تمہیں جو چیز پسند تھی میری بھی وہ پسند بن گئی۔ تمہیں پڑھی لکھی لڑکیاں پسند تھی، میں تمہارے لیے پڑھائی کی، جب تم گئے میں دن رات تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی، تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، میں ہر روز خیالوں میں تم سے باتیں کرتی ہوں، تم تو میرے دوست تھے، میرے کزن تھے، پھر مجھے چھوڑ کے میری چھوٹی بہن کو کیوں پسند کیا؟ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ میں تو اسے کہیں زیادہ لائق اور خوبصورت ہوں۔ فراز نے مجھ سے کہا کہ محبت کبھی پوچھ کر نہیں ہوتی،
یہ تو بس ہو جایا کرتی ہے، اور مجھے تمہاری چھوٹی بہن سے ہوگی۔ میں نے تو تمہیں کبھی ایسا کچھ کہا بھی نہیں جس سے تمہیں یہ لگا ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو بس تمہاری عزت کرتا ہوں، اور بہتر ہے اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ میں سویرا سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے اپنی بہن سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی جب میرا کلاس فیلو آیا۔ وہ کبھی مجھے پسند کیا کرتا تھا۔ اس دن فراز سے ملنے آیا تھا اور مجھے گیٹ کے باہر مل گیا۔ اس سے مجھے روک لیا، کہنے لگا کہ رو کیوں رہی ہو؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ بتانے لگی تو اس نے کہا کہ فکر مت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جب گھر گئی تو دیکھا سب بہت خوش تھے۔ میری چھوٹی بہن سویرا ابا کے بازو پر سر رکھے بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابا نے مجھے آواز دی پر میں ان کی نفرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو ماں میرے پاس آئی، کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ ماں بس کر دیں، ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ لوگوں نے ماں کی میری زندگی کو بخش دیں۔ آپ لوگوں نے مجھے پیدا کر کے جو احسان کیا ہے وہ بہت ہے مجھ پر۔ ٹھکرائے جانے کی تکلیف مجھے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ فراز پہلے مجھے پسند کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اب وہ سویرا کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ میں نے 4 سال اس کا انتظار کیا اور اب وہ مکر گیا۔ تو اماں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فراز نے ایسا کہا تم سے؟ تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی، اور تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری بہن سویرا دروازے پر سب کچھ سن چکی تھی، اور اگلے دن اس نے خود اس رشتے سے انکار کر دیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب فراز خود گھر آیا ابا سے بات کرنے تو ابا نے کہا کہ سویرا نے خود انکار کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ جیسی اس کی حالت ہے میں اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر اسے ذرا سی بھی ٹینشن ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ تم تو جانتے ہو سب کچھ۔ اور فراز چلا گیا، اور اس کے بعد میرا رشتہ فراز سے طے ہو گیا۔ میں اپنی محبت کو پانے جا رہی تھی پر گھر میں میرے علاوہ کوئی خوش نہیں تھا۔ میری بہن کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور میں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تم سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہمیشہ تم نے مجھ سے سب کچھ چھینا ہے، اب دیکھو میں نے فراز کو تم سے چھین لیا، وہ صرف میرا ہے، تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا سانس تیز ہونے لگا، اس کی رنگت نیلی پڑ رہی تھی۔ میں نے بھاگ کے ڈاکٹر کو بلایا پر کچھ دیر میں اس کی موت ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ سویرا سے کیسے مر سکتی ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ تو اماں نے کہا کہ اس کے دل میں سوراخ تھا، جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے اس کو ہم سنبھال کر رکھتے تھے، اسے کچھ ہو نہ جائے، پر اسے فراز سے بہت محبت تھی اور فراز بھی اسے پسند کرتا تھا، پر جب پتہ چلا کہ فراز نے دھوکہ دیا، وہ تم سے محبت کرتا تھا تو اس سے سب برداشت نہیں ہوا۔ میں اسے کہتی رہی کہ تم پریشان نہ ہو، پر اس نے خود جینا چھوڑ دیا اور آج اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اماں نے کہا کہ سب کچھ تمہارے سامنے تھا پر تم اپنی ذات میں اتنی گم تھی کہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ سکا۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں جا کر پہلی بار اس کو پیار سے پکارا تھا، اس سے باتیں کرنے کو دل کیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی پر وہ کہیں بھی نہیں تھی، اور اس کے جانے کے بعد فراز نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سویرا کی موت ہوئی ہے، تم اس کی ذمہ دار ہو، اور اس کی موت کے بعد میں بالکل بدل چکی تھی، مجھے احساس ندامت جینے نہیں دیا کرتا تھا۔ جب ایک دن میرا وہی کلاس فیلو نہ جانے کیسے میرے کمرے میں آ گیا، وہ پہلے بھی بہت پریشان کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، گھر پر کوئی نہیں تھا، اور پھر وہ میری عزت کے ساتھ کھیل گیا، اور اس صدمے نے میرے ماں باپ کی جان لے لی، اور خاندان والوں نے مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے سڑک پر چل رہی تھی، ایک گاڑی کے آگے آنے لگی تھی، جب اسی کلاس فیلو ریحان نے مجھے بچا لیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے کہا کہ تم نے میری زندگی کے ساتھ جو کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، پر وہ میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا تھا، پر مجھ سے یہ سب ہو گیا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں کبھی تمہیں ہمیشہ خوشی رکھوں گا۔ پر میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بدلہ لینے کے لیے اسے شادی کر لی، اور ہر روز دعا کرتی کہ میرے پیٹ میں جو گناہ ہے وہ بیٹی پیدا ہو، تاکہ شخص کے سامنے اس کی بیٹی سے بدلہ لوں، تب اس کو میری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ وہ ہر روز مجھ سے معافی مانگتا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، پر میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکی تھی۔ میرے ماں باپ اس شخص کی وجہ سے مر گئے تھے، اور اب اس کو بھی تڑپ تڑپ کر مرنا چاہیے تھا۔ میں ہر روز نیند کی دوا کھا کر سوتی، تمہارے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی ہوں، پھر تمہیں نیند کی دوا کھانے میں ملا کر دینے لگی، تو ایک لڑکے کو پیسے دے کر تمہارے باپ سے بدلہ لے لیا، اس کی بیٹی کے ساتھ وہی کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اسی لیے تو مر گیا۔
تم نے دیکھا نہیں کہ میری ماں عجیب لہجے میں بول کر خاموش ہو گئی اور میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، خود کو تھپڑ مار رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ماں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس وقت میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میری ماں مجھے دھکے دینے لگی، کہنے لگی تم ناجائز ہو، گندے باپ کی اولاد ہو، نکل جاؤ اس گھر سے۔ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو خالہ جمیلہ پاس سے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری طرف بڑھیں، کہنے لگیں کہ بیٹی ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ خالہ مجھے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگیں کچھ نہیں، ایک گناہ تھا، اس سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ کل میں نے تمہاری ماں کی ساری باتیں سن لی تھیں، میں ساری رات روتی رہی تمہاری ماں نے یہ کیا کر دیا۔ اور پھر خالہ جمیلہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور آج بھی انہی کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ اکیلی تھی، ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں خود ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں، پر میں کبھی شادی نہیں کی۔ میری ماں پاگل ہو چکی ہے، گلیوں میں پھرتی ہے اور کبھی بہت دور نکل جایا کرتی ہے، اور میں خود اندر سے کب کی مر چکی ہوں۔ میں ایک ایسی زندہ لاش ہوں جو بس اپنے دفنائے جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔